अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने की यकीनन ज़रूरत है, और इससे पहले इस चीज़ की निशानदेही हो चुकी है, बारहा इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो मौशी मामलात हैं, अगर इसमें बेहतरी ना आई तो इस वक्त मुल्क के कुछ हिस्सों में, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ गुज़श्ता रोज़, अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ बढ़ती लोगों ने आवाज़ उठाई और फिर एक तसादुम की शक्ल ये एहतजाज इख्तियार कर गया। सूरत हाल मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और इसी सूरत हाल के हवाले से पहले बात होती रही है, पेश की इत्तला दी जाती रही कि लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो बहुत पहले ही लबरेज हो चुका है। हम ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो इस वक्त बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं, ना इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा अमलन कुछ नहीं कर रहा है। और हुक्मरान तबका इस बात को समझते हुए हर दफ़ा महंगाई में इजाफा करता है, उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ डालता है और फिर अपनी मनमानी जो पॉलिसीज़ हैं वो लेकर आता है और फिर मज़ीद आवाम की मुश्किलात में इजाफा करता चला जाता है। और ये तवील अरसे से सिलसिला जारी है। तो हम इस सारे अरसे में जो हुक्मरान तबके के लिए सबसे अच्छी बात थी वो ये कि कभी भी किसी दौर में किसी भी शख्स ने पाकिस्तान में रहने वाले इस जुल्म के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ नहीं उठाई। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोशल मीडिया का अब क्योंकि दौर है तो सोशल मीडिया पे तो ज़रूर आवाज़ उठाई, तो हम अमलन इसके ऊपर कुछ नहीं किया। और ये पहला मौका होगा यकीनन कि अमलन जो है लोग मैदान में आ गए हैं, और कोई बईद नहीं है कि सिलसिला मज़ीद फैलता चला जाए मुल्क के दीगर हिस्सों में। तो अब ये सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमत कैसे अवाम को रिलीफ दे, वो कि रिलीफ की किसी भी किस्म की कोई उम्मीद किसी दौर में अवाम को नहीं रही हुक्मरान तबके से। और अब जो इस्तिलाहात की बात की जा रही हैं, इस्तिलाहात लाई जाएंगी और न जाने क्या कुछ बातें हो रही हैं, हर दौर में ये होती रही हैं। अभी मैं देख रहा था सुबह के वक्त जो खबर नशर की गई, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो 24वां हमारा प्रोग्राम है जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं IMF के, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। इशारा उन्होंने दे दिया है कि इसके बाद 25वें प्रोग्राम में भी जाना होगा। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप 25वें प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसके बाद 26, 27 और न जाने कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं और हमें उसकी तरफ जाना होगा। वो आपकी हुकूमत हो, आपके बाद जो हुकूमत आएगी उसने भी यही कुछ आवाम को बताना है, और उसके बाद भी शायद अगर कोई हुकूमत आई तो उसके लिए भी आवाम को देने के लिए कुछ नहीं होगा और इसी किस्म की बातें होंगी। तो ये भी कोई पहला मौका नहीं है। एक के बाद दूसरे प्लान की तरफ हम जाते चले गए। कभी किसी दौर में कहा गया कि हम ख़ुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, कभी कहा गया कशकोल तोड़ देंगे, और न जाने इस किस्म की बातें होती रहीं। हर दौर में आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और IMF के पास जाते रहे और उनसे पैसे लेकर जो शराइत हैं उसके नाम पर जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। तो बहरहाल सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चली है और समझने की ज़रूरत ये है कि अब भी अगर ये जो हमारी डायरेक्शन है इसको सही नहीं किया गया, बल्कि बड़े साफ अल्फाज में बताता हूँ अब आपको, ये सारी बातें छोड़ दीजिए कि क्या हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा, हम किस तरह ट्रेड को बढ़ाएंगे, और ये फजूल की बातों में आपको उलझाया जाएगा। सीधी और मुख्तसर बात यह है कि अगर हुक्मरान तबके ने अपनी अय्याशियाँ ख़त्म ना की तो ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, ख्याल ये है कि बहुत तेज़ी से उनके दूसरे हिस्से में फैलता चला जाएगा। अब शायद ये वक्त आ चुका है कि आपको बैठ कर ये सोचना होगा कि कैसे अपनी अय्याशियाँ और ये जो अल्ले तलल्ले हैं इनको ख़त्म करना है। अब इसके ऊपर कट लगाने की ज़रूरत है। ये जो मुश्किल फ़ैसले जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं हर तकरीर के अंदर के मुश्किल फ़ैसलों का करने होंगे और मज़ीद आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है, अब जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो आपके और आपको मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इस बारे में बात होगी। सलमान बेग साहब, उनको हमने मदऊ कर रखा है, उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़ी। शुक्रिया से, बहुत सुबह खैर। सलमान बेग साहब, सूरत हाल का तस्करा यहाँ पे हुआ है, सियासी नौइयत के मामलात हैं। जैसे मैंने अभी आखिर में एक जुमला इस्तेमाल किया कि हुक्मरान तबके को अब ये सोचना होगा
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے، پھر اس کے بعد دیگر جو سوالات ہیں اس کی طرف آنا. فرمائیے گا. السلام علیکم یاسر، بہت شکریہ. یاسر، بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے نا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ملک بنانے کے لیے کبھی جا نہیں گئے ہم لوگ. مطلب ایک عجیب سے الفاظ ہیں میرے پاس، آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، تو میرے پاس عجیب سے الفاظ ہیں جو مجھے خود بھی اس کا نہیں پتا کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم حالات ایسے پیدا کر دیے ہم نے کہ ہم اس کی طرف سوچ نہیں رہے کہ یہ ملک ہے. یہ ہم نے ایک جنگل بنا دیا ہے اس کو. قانون بھی جنگل کا ہی ہے، حکمراں بھی جنگل سے آئے کہیں سے، اور بلکہ کہیں اور سے آئے، اس ملک کے نہیں ہیں، یہ لگتے ہی نہیں اس ملک کے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. نہ عوام میں سے ہیں یہ، نہ اس ملک کے ہیں یہ. بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا اور ہے. جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو عوام منتشر جاتی ہے، اور چنگائی کہیں سے بھی اٹھ سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. چنگائی جو ہے کہیں سے بھی اٹھ سکتی ہے. آپ یہاں دبا لیں، وہاں دبا لیں. وہاں بھی چنگائی کیوں اٹھی ہے؟ ایک احتجاج کی کال دی گئی مہنگائی کے خلاف، بجلی کے ریٹ کے خلاف. آپ کا کیا کام تھا کہ آپ راتوں کو جا کے لوگوں کو اٹھائیں؟ کیا کام تھا؟ کس نے آرڈر کی؟ یہ کسی نے تو آرڈر کی ہے نا. بالکل صحیح. مس مینجمنٹ کی، مس لیڈنگ کی، آپ نے انتشار پھیلایا خود. آپ کوئی ایک احتجاج کی کال دے رہا ہے، سپوز کر لو میں آج احتجاج کی کال دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں احتجاج کی کال، مجھے بھی حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف. وہ عوام ہیں، پاکستان اس کا ہے، ملک اس کا ہے. بالکل صحیح. تو اس کے حقوق کو روکنا ایک تو بات نہ کرے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برے چہرے نہ دکھائیں، چہرے پسند نہیں ہے بھائی آپ کو لوگوں کے، تو آپ مادے سب کو ایک ساتھ گلا گھونٹ دیں، زہر دیتے پوری قوم کو. لیکن اگر کوئی بولتا ہے، اگر مہنگائی کے خلاف بولا کہ قرضہ اس نے نہیں لیا، بالکل صحیح. نہ قرضہ اس نے لیا، اس کی اولاد نے لیا، اس کے باپ نے قرضہ لیا بالکل صحیح. کوئی. تو آپ جب قرضہ لے کے وہ پھر شرائط پوری کرتے ہیں کہ یہ چیز مہنگے کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھائی میں جب پیسے دوں گا تو میں پوچھوں گا یاسر صاحب آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ پیسے کب دیں گے واپس؟ اب یاسر صاحب بولیں گے ایسا ہے کہ میں فلاں چیز گروی رکھ دوں گا. ایک دن وہ بات مان لی گئی، وہ گروی رکھ دی، لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ تو دینا ہے نا آپ نے. ایک دن رکھ دی، دوسری دن آئے وہی چیز میں دوں گا، یہی دوں گا، پیچھے آپ سے LCD لگا یہی دوں گا آپ کو میں گریوی. بھائی یہ تو میں نے آلریڈی لیا ہوا ہے. نہیں، اس کا ریٹ میں بڑھا دوں گا. اب میں عوام کو جو دوں گا میں اس کا ریٹ بڑھا دوں گا. اس کا ادا آپ نے ہی کرنا ہے، ادا ہم نے کرنا ہے، اس قوم نے. وہ پیسہ گیا کہاں؟ اور لوگ سوال یہی کر رہے ہیں جو آپ نے وہ پیسہ کہاں گیا؟ کس پہ خرچ ہوا؟ کس پہ خرچ ہوا؟ عوام پہ تو نہیں خرچ ہوا. مینوفیکچرنگ تو لوکل کرنسی کی چل رہی ہے، لیکن آپ جو ڈالر لیتے ہیں اس کے بدلے میں ڈالر ہی واپس دیتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ دیتے ہیں. تو بیسکلی امپورٹ کی ڈیوٹی بھی جاتا ہے نا. امپورٹ جب آپ کی مہنگی ہوتی جائے گی کیونکہ آپ ڈالر لے رہے ہیں، اور ایکسپورٹ آپ کی ہو نہیں رہی. ایکسپورٹ پہ کوئی فوکس نہیں ہے کسی کا بھی، نہ داؤ نے ایسا کوئی کام کیا، نہ کسی کو نے ایک فلیکسیبلٹی دی ہے اس ملک میں کہ ون ونڈو بنا کے آپ پورا پورشن ایک بناتے. میں پاسٹ گورنمنٹ کو بولا نہیں چاہا، لیکن ایک دو میں 3.5 سال اس پہ کام ہوا. باقاعدہ ایکسپورٹ کے لیے اچھے بچے اسٹوڈنٹ لائے گئے، ان کو ایک ٹیم بنائی گئی، اور FTC میں دفتر تھا وہاں ان کو بٹھا کے ایک ایکسپورٹرس کو بڑی پروموشن دی گئی. صفر ہی رہا. لیکن بات یہ کہ ٹائم نہیں ہوتا نا. آپ کا ٹائم کتنا مل رہا آپ کو کام کریں؟ ہیڈرز اتنے ہمارے ملک کے اندر، اتنی چیزیں ہیں. آپ ایک فیزیبلٹی بنا کے دے دیں، اور اس کے بعد دیکھیں وہ فیزیبلٹی لے کے جاتے ہیں، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اس کے بعد اس کو فیزیبلٹی پہ امپلیمنٹ کتنی جلدی ہوگا؟ کتنا ٹائم لگے گا اس کی فائل آگے پہنچنے میں؟ نہیں سلمان بھائی، بات یہ ہے، سنیے، گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن جہاں پر ول ہوتی ہے نا وہاں پر ایک دن میں سارے کام ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کے پاس حکومت ہو نا، فل اختیار ہو، پھر یہ عذر بے ایمانی. میں یہی بول رہا ہوں نا آپ کا، لوگ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو انٹرسٹ نہیں ہے کسی گورنمنٹ کو بھی کہ ایکسپورٹ بڑھے، امپورٹ بڑھے، امپورٹ کے اوپر بڑے بڑے بل بنے، اور یہاں سے بڑی بڑی چیزیں آپ لوکل چیزیں سے پڑی ہوئی ہیں. ابھی کرپشن ہوئی نا، $1 بلین لیا آپ نے IMF سے، سب کچھ گروی رکھوا کے. اپنے سوگنٹی تو بھول جائیں، ملک کے جو بھی ایسٹ تھے وہ بھی اس پہ ہائیسٹ ریٹ پہ لیا آپ نے، ٹھیک ہے. اور آپ نے 1.1 بلین کی گندم منگا لی، ہاں اس میں کرپشن کر لیا آپ نے، جبکہ ضرورت نہیں تھی آپ کو، جبکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، اور آپ نسل سے منگا لیا آپ نے. تو وہاں پہ کیا ہوا آخر؟ آپ کا ایکسپوز بھی ہو گئے کہ ابھی آپ ایک گورنمنٹ بنی نہیں، 4 مہینے آپ کی گورنمنٹ کے ہوئے نہیں بنائے ہوئے آپ نے، اور اتنی بڑی کرپشن میں ایکسپوز بھی ہو گئے. یہ انیشیل ہے، انٹرنل کیا معاملہ چل رہے ہیں کہ کتنا آپ نے کیا پیسہ لٹایا آپ نے، وہ تو وہ چیزیں جو امیجیٹلی آپ کو ایکسپوز ہو گئے ہیں امیجیٹلی. آپ تو آپ کس طرح سے یہ آپ ملک چلائیں گے؟ ملک چلانے کے لیے آپ کے نیک نیت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ٹارگیٹس کیا ہیں؟ جو پیسہ خرچ کر کے آئیں پہلے وہ کمائیں. بالکل یہی ٹارگیٹ دیکھ رہے ہیں ابھی 2-3 مہینے کے اندر اندر، کہ آپ نے پیسہ لگایا، آپ نے بیوروکریسی خریدی، اور آپ جب بیٹھ کے گورنمنٹ آگے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ پیسہ کما کے واپس لے رہے ہیں اپنے پاس.
یہ اس طرح سے ملک چلتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. یہ ملک کے ساتھ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور آج جو آپ نے کشمیر میں کیا ہے نا, اتنے خوبصورت اتنے اچھے لوگ ہیں, پر امن لوگ ہیں کشمیر کے, آپ نے ان کے احتجاج کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا ہے, جو ان کو راتوں کو اٹھایا ہے, ان نیسسری آپ نے اسٹیپ لیا ہے. اور ایک شعلہ دکھا دیا پورے ملک کے لیے, ایک ایگزامپل بنا دی کہ لوگ اس طرح سے احتجاج کریں گے اور لوگ پولیس ایکشن دے گی, لیکن لوگ نکلیں گے اور پھر لوگ پولیس والوں کے ساتھ کیا کریں گے. کیوں آپ قوم کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ قوم برداشت کر سکتی ہے؟ کیوں ایک جگہ سے آپ نے اٹھا کے اتنا برا کام دے دیا ملک کے لیے؟ ایگزامپل دنیا میں, انڈیا میں کیا شوشہ چل رہا ہے پورا کشمیر کے اوپر, جی چل رہا ہے نا شوشہ یہ کشمیر کے اوپر, کہ یہ کشمیر میں دیکھیں پاکستان کا کشمیر وہ کشمیر نہیں ہے, جموں کشمیر ہے یہ. وہ بولے جموں کشمیر یہ ہے, ایکچوئل کشمیر تو انڈیا میں ہے, جو پورا امن لوگ ہیں جن کو انہوں نے سہولتیں دی ہوئی, جن کی وہ خواہی کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا حصہ انہوں نے اس کو کہا قابض کشمیر. یہ بیانات آ رہے ہیں اب انڈیا سے. تو آپ نے خوش کرنے کے لیے کسی کو یہ سارا کریک ڈاؤن کیا, مس لیڈنگ کی, مس مینجمنٹ کی آپ نے, اور قوم کو ایک ایسے سوالی نظام پہ چھوڑ دیا کہ اب ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ یہ ریاست نہیں ہے, ستیلی ماں بن گئی ہمارے لیے. ستیلی ماں کا رویہ ہی دکھاتا ہے ایسا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت سے پیش نہیں آتی, اس کے لیے پریشانیاں کریٹ کرتی ہے, اس کے لیے ہڈل کریٹ کرتی ہے تاکہ وہ اس ملک گھر کو چھوڑ کے چلا جائے آگے. تو آپ اس طرح سے کیوں انتظام کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ نہ انتظامی پتہ ہے آپ کو, نہ داخلی پتہ ہے آپ کو, نہ آپ کو خارجی پتہ ہے, اور ایسے ایسے لوگوں لگا بٹھا دیا جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے اس ملک کے لیے, نہ نظریہ ہے, نہ اصول ہے, نہ ایک ڈائریکشن ہے آپ کی کہ ایک ڈائریکشن پہ ملک کو لے کے چل رہے ہیں, انتظامی طور پہ, خارجی طور پہ, آپ داخلی طور پہ. تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے آگے نا یاسر, کہ یہ چیزیں اتنی دیر چلیں گی نہیں. آپ کا انیشیل آپ نے دکھا دیا, انیشیل چند مہینے میں دکھا دیا کہ کرپشن اس دور کے اندر ہائیسٹ ہوگی, ہائیسٹ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ پیچھے آپ ایسے دیکھ آئے جہاں پہ بھی نہیں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں, بس پہنچ گئے ہیں, پہنچا دی گئے ہیں. آپ نے ٹارگیٹ کیا کیا قوم کے لیے؟ کون سی ابھی تک ایسی آپ نے میٹنگ بٹھائی, ایسے لوگ بٹھائے جہاں پہ وہ لوگ اس ملک کو پلاننگ دے سکے اچھی؟ بجٹ میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے, کیا ڈیلیور کر سکیں گے؟ بجٹ میں آپ بجٹ کے بعد مزید بجٹ کے بعد جو بجٹ لا رہے ہیں وہ مشکل فیصلے یہ اپنے لیے نہیں کرتے, قوم کے لیے ہی کریں گے. قوم آج یہی سوال کرتی ہے نا کہ آپ نے جو بھی قرضہ لیا ہے, جو بھی اس کے بعد اس کا امپیکٹ آئے گا وہ کس پہ آئے گا؟ عوام پہ آئے گا, عوام پہ آئے گا, ملک پہ آئے گا. دیکھیں عوام سے ملک ہوتا ہے نا, اور وہ ملک جب ایک مادر بن جاتی ہے اس کو وہ کیسے گھر چلائے گی اپنا, وہ ماں اپنے بچے کیسے پالے گی, کیسے ان کو سہولت دے گی, کیسے وہ ان کی خیر خواہی کرے گی, کیسے ان کی سیکورٹی پرووائڈ کرے گی. آج بھی دیکھیں گوادر یا بلوچستان لہو لہان ہوا ہے, کیوں ہوا ہے؟ کون ہے وہ کرنے والے؟ میں 100% کہتا ہوں اس میں ضرور انٹرنل افیئرس ہیں, انٹرنل معاملات ضرور ہیں. وہ بے شک ایکسٹرنل ہوتے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہاتھ تو اپنے ہی ہے نا کے. وہ ہاتھ کیوں ہیں, کیوں اتنی بڑی وہاں پہ انفورسمنٹ رکھنے کے باوجود آج آئے دن یہ قصے ہوتے رہتے ہیں گوادر کے اندر. تو اچھا یہ بجٹ کے حوالے سے جیسے بھی بات ہو رہی تھی, اور بجلی کا مسئلہ جو ہے, اب کیا کیا جائے؟ شہر سے لے کے گاؤں دیہات کسی بھی محلے میں ہم ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اب دنیا میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے پلانز بن رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے. بجلی کا جو معاملہ ہے, میرے خیال میں دنیا کا شاید کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر اب یہ مسئلہ باقی رہا ہو کہ بجلی کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں, یا ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے اس طرح اس کو تباہ برباد کیا گیا بجلی کی قیمتیں بڑھا بڑھا کر. کہ ہم کب یہ سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے, سلسلہ کب رکے گا, اور سب سے بڑی بات ہے کرے گا کون؟ کیونکہ ادارے جتنے بھی ہیں جن کی ذمہ داری ہے, بجلی کی تقسیم دار کمپنی جس شہر میں میں اور آپ رہتے ہیں, ایسا نظام ہے کہ وہ جتنا بل چاہیں جس کو بھیجیں, جس کا چاہیں بجلی کاٹیں, جس کا کوئی ادارہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تو فرمائیے ذرا. دیکھیں یہاں سے جب آپ نے مہنگے کانٹریکٹ کے اوپر آپ لے کے آتے ہیں, بجلی پیدا کر رہے ہیں, آپ نے پن بجلی تو ختم ہی کر دی نا اب تقریباً ملک سے. پانی کی قلت شو کر کے وہ بہانا تھا یا کچھ بھی تھا, لیکن آپ کو پلانٹ لگانے تھے, باہر سے کرائے پہ لانے تھے, اور اتنے مہنگے پلانٹ لائے, اتنے مہنگے کرائے دے رہے ہیں, اس کے لازمت امپیکٹ تو آئے گا. پھر اسی پہ اوپر آپ قرضہ لے رہے ہیں. دیکھو اسی کو دکھا کے میرے پاس بیسیکلی کیا تھا, یہ ہم بجلی یہاں سے پیسہ اتنا کلیکٹ کرتے ہیں, یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ کلیکٹ تو کرتے ہیں,
اب ہمیں دوگے کیسے آپ پیسہ؟ ہم اس کا ریٹ بڑھا دیں گے. بہت ایزی فارمولا ہے نا. ہم اس سے ریٹ بڑھا دیں گے, فیول کی مدد بڑھا دیں گے, گیس کی مدد بڑھا دیں گے. آپ بجلی چھوڑیں, آپ گیس دیکھ لیں. عام گھر کا بل, جس کے گھر میں 2 بچے ہیں, ایک میاں بیوی ہیں, 2000 2500 3000 بل آیا گھر گیس کا. میرے گھر میں اگر 4 ہم لوگ 6 افراد 4 بچے میاں بیوی ہم لوگ, تو 7-8 ہزار بل آیا بجلی کا, گیس کا. یہ کون سا نظام چلا گیا اچانک ایک دم آپ نے 300 گنا کی اس کا ریٹ بڑھا دیا, 300% ریٹ بڑھا دیا آپ نے فور رمضان. تو یہ دیکھیں بجلی لازم بات ہے مینوفیکچر نہیں ہوگی, آپ کی انڈسٹریاں بیٹھ جائیں گی. جو بھی آپ کی تھوڑی چھوٹی بڑی انڈسٹری آپ کی ایکسپورٹ کی بچی ہے, جو ہم 20-22 بلین ڈالر ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یہاں سے, اس میں تو اس میں مینوفیکچرنگ کا تقریباً 70% ہے ہمارا. اناج تو ہم فوڈ تو بیچتے نہیں ہیں, ہم اپنی گارمنٹس ہی بیچتے ہیں زیادہ تر. تو اس کے اوپر وہ اگر وہی ہماری بند ہو جائے گی, ہماری جو بچی کچھ انڈسٹری ہیں, تو کیا کریں گے آپ بتائیے؟ وہ انڈسٹریز کہاں جائے گا؟ کس کا گریبان پکڑے گا جب اس کو انکم نہیں ہوگی, اور اس کے پاس اس کے آرڈرز ہوں گے, اور بجلی ایک ٹائم آئے گی, گیس ایک ٹائم میں آئے گی, ایک ٹائم نہیں ملے گی, اور ہائیسٹ ریٹ رہے گا, تو اس کو جو فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کی کچھ اس کے ساتھ, تو وہ کس طرح سے مینیج کرے گا؟ یہ تو آپ اسپیشل ریٹ دیں ان کو, ایک اسپیشل ریٹ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر کہ ہمارے یہاں سے بجلی بنتی ہے, پن بجلی بنتی ہے, ان کا کوئی پلان نہیں لگا ہوا. جب آپ پن بجلی کا ریٹ یہیں سے بجلی بن کے جاتی ہے ہمارے سے, تو ہمارے اتنے ریٹ ہائی کیوں ہیں؟ تو وہاں تو کوئی ایسا مینوفیکچرنگ انڈسٹری کام کا کہ وہاں سے آپ اس کو بجلی بنا کے دے رہے ہیں, وہ تو پن بجلی سے آ رہا ہے. تو اسی طرح اگر بلوچستان بولتا ہے کہ ہمیں آپ گیس کی ہمیں لکھ دیں یا گیس کی لائلٹی ہمیں بڑھائیں, کیونکہ بلوچستان سے گیس آ رہی ہے, تو اگر وہاں اس کو بھی ایکول پرائز ڈال دیں گے سب جگہ پہ, تو کہاں پہ لوگ برداشت کر پائیں گے؟ انکم نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس. انکم جنریٹ کرنے کے لیے لازمت وہاں کو سہولت دی جاتی ہے وہاں پہ, اور جب آپ ہائیسٹ ریٹ پہ لے جائیں گے چیزوں کو, تو لوکل عام آدمی وہ کیسے مینیج کرے گا؟ ہماری ایوریج سیلری 20,000 سے لے کے 35,000 کے درمیان ہے. ایک عام آدمی کی سیلری 20,000 سے لے کے 35,000 کے درمیان ہے. وہ فیس دے گا, کرایہ دے گا, یا بجلی کے بل بھرے گا, یا گیس کے بل بھرے گا, یا اپنے بچوں کے لیے کھانا کا پیٹ بھرے گا اپنے بچوں کے لیے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی تو ملک نہیں چلتے. میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ قرضہ بے شک لے لیں, قرضہ لیں, قرضہ آپ اپنے کانٹریکٹ کے اوپر کانٹریکٹ سائن کریں. یہ نہ کہیں کہ میں اس کا ریٹ بڑھا دوں گا, میں اس کا ریٹ بڑھا دوں گا. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیونکہ ایسے حالات پیدا نہیں کیے گئے, ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے بزنس کے لیے کہ آپ بزنس کو نیا مینوفیکچر آئے, اس کو بنائے بزنس کو, اور اس کو آگے لے کے جائے. جب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں صورتحال, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں. ایک سمپل سا فارمولہ ہے, کرپشن تو ہمارے ملک میں رک نہیں سکتی, تو ناممکن بات ہے. بہت سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو روک دیں. جو آپ کے معاملات سی پی کے چل رہے ہیں, دوسرے چل رہے ہیں, ان کو تو آپ لے کے آئیں, لیکن جو ایسے اننیسیسری پروجیکٹس ہیں, جیسے کہ آپ نے اننیسیسری کوئی روڈ بنانی ہے, اننیسیسری کسی کو فنڈز دینے ہیں, اس کو کٹ ڈاؤن کر دیں. گورنمنٹ کی جو فیول دیتی ہے, آپ 1 سال بولتے ہیں گاڑی کو گورنمنٹ ملازم کو فیول نہیں دیں گے, آپ بجلی فری نہیں دیں گے 1 سال کے لیے. آپ بولے بھی آپ کی تنخواہ انف ہے, کوائٹ انف سیلری. دیکھیے جتنی بھی افسرز ہیں ان کا اسکیل دکھایا سیلریز کا کیا ہے. ان کو بجلی بھی ساتھ فری دی جاتی ہے, فیول بھی دی جائے گا, گاڑی بھی دی جائے گی. بھائی کٹ ڈاؤن کر دیں 1 سال کے لیے, بلکہ ہمیشہ ہی کٹ ڈاؤن کر دیں اس چیز کو. جب آپ ایک ہینڈسم سیلری دے رہے ہیں, اس میں اس کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر ہے, یا اس کو گھر دے دیا گورنمنٹ نے, پھر آپ اس کو بجلی بھی دیں, اس کو فیول بھی دیں. گاڑیاں مس یوز ہوتی ہیں, بچوں میں چل رہی ہوتی ہیں, بیگمات میں چل رہی ہوتی ہیں, 1 سے 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں, وہ سب فیملی میں یوز ہوتی ہیں. وہ آدمی دفتر سے جا کے اور دفتر سے گھر جا کے کتنا فیول استعمال کر لے گا؟ 2 لیٹر 4 لیٹر. آپ اس کو 20 لیٹر 30 لیٹر پر ڈے دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ قوم کا کیا حال ہوگا؟ پیسہ تو ان سے ختم خرچ ہوا ہے نا آپ کا. تو قرضے کیوں چڑھتے ہو آپ کے پاس؟ جب اپنے اوپر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں لے کے, دینے کے لیے لازمت برڈن پڑے گا قوم کے اوپر. قوم دیکھیں ابھی بھی ہمارے یہاں ہمیں بولتا دنیا سے کافی اچھے ریٹس ہیں. ایون آپ جتنا گروسری کا آئٹم لے لیں, آپ کی اناج لے لیں, آج بھی دنیا سے کمپیئر کریں ہم اچھے ریٹ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ. لیکن جب آپ لگژریز میں آتے ہیں, جیسے گاڑیاں آ گئی, گاڑیوں کے اوپر آپ 200-250% ٹیکس سے کوئی بندہ گاڑی نہیں خرید سکتا. انٹرسٹ ریٹ بینکوں کا 20-22-25% ہو گیا, اس پہ آپ لون نہیں لے سکتے. تو آپ یہ سہولتیں کیسے دیں گے؟ آپ لازمت لون کر دیں, گھر کا لون بالکل ریزنیبل پرائس پہ اس پہ ریشو پہ لے آئیں. بزنس کا لون ریزنیبل پہ لے آئیں تاکہ بزنس ڈیولپ ہو. اب یہ کون سی مجبوریاں تھی کہ جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو اتنا ہائی کر دیا؟ دنیا میں آج دیکھیں انٹرسٹ ریٹ, مجھے نہیں لگتا کسی ملک میں ہم سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا.
جو ہم نے اپنا انٹرسٹ ریٹ پہنچا دیا. دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ایسا ہو کہ آپ اس کو نئے آدمی کو یا اس کو گھر لینا ہے, بزنس چلانا ہے, گاڑی لینی ہے اس کے لیے, تو اس کو پاس ایسا کوئی چانس ہو کہ وہ بچہ جا کے گاڑی خرید لے. نہیں خرید سکتا کوئی بھی آج لون پہ گاڑی, بالکل ایسا ہی. کیونکہ اگر اس نے بچائے نے 50 لاکھ لینے ہیں, اس کو 10 لاکھ 12 لاکھ بس آگے دینے پڑ جائیں گے. 10 12 50 لاکھ پہ لے کے, اور گاڑیاں اپنی اتنی مہنگی کر دی ٹیکس لگا کے. لوکل مینوفیکچر وہ کمپیریٹیولی وہی 300% یا 2.5% ٹیکس لے گئے جو امپورٹ کرنے پہ ٹیکس ہے آپ کا. تو لوکل مینوفیکچر پہ کیوں ٹیکس ہے اتنا؟ تو وہ تو امپورٹ نہیں ہو رہی گاڑی, وہ تو مینوفیکچر کے نام پہ ہوئی ہے, تو وہ سمبل ہو رہی ہے, آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہو. تو ٹیکس لگا تو وہ بھی غلط طریقہ ہے کہ آپ نے دکھا کے پبلک کو ایک لولی پاپ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹا بھی بن رہی ہے, آپ کی ہونڈا بھی بن رہی ہے, آپ کی فلاں گاڑی بھی بن رہی ہے, آپ کی سوزوکی بھی بن رہی ہے. جب وہ لوکل مینوفیکچر ہے تو اس کے اوپر 2.5-300% ٹیکس کیوں ہے؟ وہ چھوٹی ڈبہ چھوٹی سی گاڑی آلٹو لینے آپ 27-28 لاکھ کی گاڑی ہے وہ. یہ کوئی ہماری کوئی سسٹم ہے کسی چیز کا؟ کوئی غریب انسان وہ بائک بچایا, 2200 کا بائکوں کا رکشوں کا لائن لگی ہوئی ہے, گاڑیاں کیوں نہیں ہے ہمارے پاس, لوگوں کے پاس, عام آدمی کے پاس؟ اس لیے گاڑیاں نہیں ہیں کہ وہ گاڑی لینے کا افورڈ نہیں کر سکتا اس چیز کو. جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو لازمی بات ہے وہ فیملی کے ساتھ جب نکلے گا باہر, وہ لازمی بات ہے بسوں میں, رکشوں میں خواہ ہوگا یا بائکوں میں خواہ ہوگا وہ, تو اس کو اچھی لگژری لائف ہم کب دیں گے؟ کب ان کا خیال رکھیں قوم کا کہ بھائی یہ قوم کے لیے ہم نے ایک لوکل مینوفیکچرنگ لگائی ہے تو اس کی لوکل ریٹ ہونے چاہیے اس کے, تاکہ افورڈیبل ہو. لون بھی آپ کا افورڈیبل ہو, کہ آپ کسی کو گھر لینا ہے, کسی کو بزنس کے لیے پیسہ چاہیے تو وہ افورڈیبل ہو. لیکن اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہیں؟ اس کے محرکات یہی ہیں کہ آپ نے لون لیا ہوا ہے, آپ نے لون لیا ہوا ہے تو آپ نے بولا بینک کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے تو اس سے جنریٹ ہوگا پیسہ, اس سے واپس کر دیں گے. جنریٹ کرنا نا پیسہ آپ کو اننیسیسری لون کے اوپر, اننیسیسری قرضے کے اوپر, تو وہ بالکل صحیح لون کو دینے کے لیے لون لے جانا ہے. میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, اور بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے سلمان بیگ صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, توقعات کے حوالے سے, آنے والے وقت میں کیا صورتحال بنتی ہے, حکومت کس طرح معاملات کو چلائے گی, کیونکہ بہت سارے معاملات کی یہاں پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے کچھ دیر قبل, اور یہی صورتحال ماضی میں بھی رہی ہے. مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. اور وہ جو کڑوی گولیاں ہیں جو ہر دور میں ہر حکومت میں عوام کے لیے ہیں, وہ اس دفعہ بھی کڑوی گولیاں موجود ہیں. اور بجٹ کے حوالے سے بھی کوئی خاص توقعات نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مزید ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا, مزید لوگوں کا جو وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا. یہی کچھ ہماری پالیسیز ہیں. جی سلمان صاحب, کچھ دیر پہلے آپ تذکرہ کر رہے تھے, میں چاہوں گا گفتگو کو جاری رکھیے. جی توقعات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بجٹ کی خاص طور پہ. جی یہاں سے دیکھیں توقعات تو بالکل نہیں ہے, اس کو تو آپ بھول جائیں کہ کوئی پازیٹیو سائن آئے گا پبلک کے لیے. زیرو, مجھے نہیں لگتا کوئی پبلک کے لیے کوئی فیور میں کوئی کام جائے گا. ہمارے 2-3 سیکٹر تھے, اس میں ایک بڑا اچھا سیکٹر تھا ریل اسٹیٹ کا. لوگ یقین جاتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنے باہر جا کے کوئی پیسہ کماتے ہیں, پھر وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں اپنے ملک میں, اپنے دیش میں, ہے نا. اسی طرح سے ہماری انویسٹمنٹ اس میں سے کافی اچھی طریقے سے آ رہی تھی, وہ کافی لوگ اس میں پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے اپنے گھروں کے لیے حساب سے. اور وہ گھر وہ ہوتے ہیں کہ پھر اس میں لوکل انڈسٹری چلتی ہے, جس سے آپ کے کہتے ہیں بلڈر کام کرتا ہے, آپ کا لوکل مینوفیکچرنگ, کیونکہ ہمارے پاس سیمنٹ رہتی ہے, یہ تو ان پر باہر سے نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو وہ ہماری چل رہی تھی انڈسٹری, اس کو میں تباہ کر دیا. ہماری زمینیں بک رہی تھی, لوگ زمین لے کے ڈال دیتے ہیں, بے شک کسی سوسائٹی میں لے لیں یا اوپن پلاٹ لے لیں, کہیں پہ بھی لے لیں. تو وہ 2 سیکٹرز ہمارے اچھے چل رہے تھے, ایک تو بلڈ پراپرٹی پہ, ایک لینڈ پراپرٹی پہ. لینڈ پہ چل رہے تھے ہمیں. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر سب سے پہلے رینٹل لگایا, رینٹل ویلیوشن لگائی کہ ہر سال کا رینٹل ویلیو پہ دیں گے پیسہ, اس کو اب لیں گے, اسے کلیکٹ کریں گے. اور سیکنڈلی اس کے اوپر ٹرانزیکشن کے اوپر 3% آپ نے لگا دیا, سیلر اینڈ بائر کے دونوں کے اوپر ٹیکس انفورس کر دیا کہ سیلر بھی دے گا. وہ پہلے ٹائم فیکٹر تھا 3 سے 5 سال, 5 سال سے پھر وہ 7 سال 6 سال کیا انہوں نے. اب انہوں نے کوئی فری ٹیکس نہیں ہے کہ آپ کا 3 سال یا 6 سال یا 5 سال ہو جائیں تو سیلر کو کچھ پیسے دینے نہیں ہے, سیلر کو بھی اتنے پیسے دینے ہیں جتنے بائر کو پیسے دینے ہیں. تو آپ نے اس انڈسٹری کا بھی پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر ملک دشمنی کی, عوام دشمنی کی, آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. پھر آپ رینٹل ویلیو پہ لے گئے کہ رینٹل ویلیو بھی سال کا دیں گے. اور اس طرح سے وہ ایک سیکٹر میں تھا جہاں پیسے لوگ عوام
جو تقریباً 15 ملین ہمارے عوام باہر ہے، اور میں سے ہر مہینے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ پرسنٹ ہمارا انویسٹمنٹ لوکل فیکٹر میں کرتا رہتا تھا، لوکل ریل اسٹیٹ میں کرتا رہتا تھا. تو گھر کے اسپیشلی بلڈر پراپرٹی کافی اچھا اس پہ بلڈ ہو رہی تھی. لائک میں بلڈر جب کام کرے گا تو وہ خالی ایک مینوفیکچر نہیں کر رہا تھا، گھر یونٹس نہیں بنا ہوتا، وہ اس کے ادر بھی کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ادر سیکٹر میں بھی پیسے کام آتے ہیں. اس میں سے وہ بہت سارے تقریباً 16-17 انڈسٹری ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اس ریئل اسٹیٹ سے. تو آپ نے اس کو بھی تدغن لگا دی اور اس پہ بھی اتنے سارے ٹیکس امپلیمنٹ کر دیے، اور پیسہ لانا ملک میں اتنا مشکل کر دیا، لانا اور لے جانا دونوں اتنا مشکل کر دیا کہ لوگ پیسہ لاتے نہیں ہیں، لاتے ہوئے ڈرتے ہیں. 1000 کوشچن جائیں گے، 1000 یوں جائیں گے. یہ پیسہ اگر کسی پاس لیگل پیسہ ہے وہ بینک کے ذریعے نہیں لا سکتا. یہ کون سی شرط ہے کسی IMF کی یا فلاں کی؟ یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ آپ کے لیے، آپ کو اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، آپ کے سب سے پہلے ملک کے لیے نا آپ کو سہولت دینی چاہیے. وہ جتنے پیسے لائیں، ہاں لے جانے پہ آپ پابندی لگائیں، اگر ویلٹ نہیں ہے لے جانے پہ پابندی لگا دیں اس کے آپ، لیکن وہ لاگا ہے لمیٹیشن اس کی نہیں ہونی چاہیے. آج وہ گھر خریدے گا کسی مینوفیکچر کے ساتھ، کسی بلڈر کے ساتھ جائے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو جب تک آپ اس کو سہولت نہیں دیں گے وہ کیسے آئے گا؟ اور پھر اس کے بعد اتنے کوشچن ہو جائیں گے اور پھر لمیٹیشن ہو جائے گی، تو وہ کتنے عرصے میں کتنا پیسے دے گا؟ تو لوکل پارٹنر نہیں بن سکتا. وہ جب لوکل پارٹنر نہیں بنے گا تو پھر یہاں پہ لوکل انڈسٹری کیسے چلے گی آپ کی؟ اس لوکل انڈسٹری چلانے کے لیے آپ کو یقیناً پارٹنر چاہیے ہوتے ہیں. آپ اس کے لیے دیکھیں، جب تک یہ چیزیں ہم اس ٹیکس میں اب آنے والے بجٹ کے اندر اس سیکٹر کو نہیں دیکھیں گے، ہم کہ ریئل اسٹیٹ کو نہیں دیکھیں گے، انڈسٹری ہماری جو تباہ حال کر دی. ایک ہی انڈسٹری تھی بہت ساری انڈسٹری میں سے جس میں سب سے زیادہ پیسہ آ رہا تھا. لوگ ہمارے اپنے جو اپنے ہی پاکستانی، اپنے ہی لوگ ہمارے جو آسانی ایزی سے پیسہ بھیج رہے تھے، وہ آپ نے اس کو بالکل بلاک کر دیا ہے. اور اس پہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میں اسی سیکٹر سے تعلق ہے، تو لوگ اسی سوال کرتے ہیں کہ یہ جب ہم بیچتے ہیں تو ہم پہ ٹیکس کیوں ہے؟ 2 سال 5 سال کے پہلے تھا، اب اس پہ ٹیکس کیوں ہے ہمیں؟ ہم زمین رکھتے ہیں تو ہمارے رینٹل ویلیو پہ ہم ہر سال یہ رینٹل ویلیو کیوں دیں اس کو ہم؟ یا ہر سال ہم اس سے پہلے NOC کیوں لیں بیچنے سے پہلے کہ آپ کی تمام جو پراپرٹی ہیں یا فلاں چیز کی پراپرٹی ہے اس کا پہلے آپ ٹیکس دیں گے رینٹل ویلیو کا، تب آپ کو ایک چیز بیچنے کے اس پہ ہوں گے. کتنی لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں. اس کو بیچنی ایک چیز ہے لیکن تدغن لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بلاکیج لگی ہوئی ہے، جو 8 یا 10 پراپرٹیاں پڑی ہیں اس پہ بھی لگی ہے کہ پہلے اس کا بھی رینٹل ویلیو ٹیکس فری کرو، ریلیز کرو، تب آپ کو اس کی NOC ملے گی. بالکل ایسا ہی. کون سی دنیا ہے، کون سا ملک پہ آپ کو اگر اسی کی لینی پرٹیکولر تو اسی کی لیں. اور رینٹل ویلیو ہونی کیوں چاہیے جب آپ ایک چیز کا جس سوسائٹی میں جہاں پہ بھی ہے وہ اس کا NEF بھی دے رہا ہے، سال کے وہ ریٹرن فائل میں ٹیکس بھی دے رہا ہے اس کا، تو آپ نے اس کو ایک انفورس کر دیا کہ رینٹل ویلیو. کون سا ملک دشمنی، عوام دشمنی نظام بنا دیا آپ نے. اور یہ سمجھ سے کہ ایسی چیزیں جو ویلتھ کے اوپر جب ٹیکس لے لیا تو اس کے بعد مزید پھر اس کی انکم کے اوپر ٹیکس لینے کی لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے نا. دیکھیں آپ کی جو انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے اس میں سے مین انڈسٹری ایک آپ کی ریل اسٹیٹ تھی نا. ریل اسٹیٹ سے ہی دیکھیں، آج UAE دیکھ لیں آپ، اس نے پورے اپنے آپ کو، جب اس کا پیٹرولیم جو پیٹرول کا اس کا ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا ٹورزم میں. ٹورزم کے ساتھ انہوں نے دیکھا ٹورزم خالی ٹورزم تو ریگستان دیکھنے کوئی نہیں آئے گا، انہوں نے اس کو ریل اسٹیٹ کو پہلے کیا ہے. اپارٹمنٹس ہو گئے، کمرشلز ہو گئے، ہوٹلنگ ہو گئے، آپ کے ریزورٹس ہو گئے، آپ کو وہ سارا انویسٹمنٹ آیا ریل اسٹیٹ کے اندر بیسکلی. تو اس سے آپ کی ملک میں ایک پہچان بنی، تو آپ کی انکم بنی آپ کی. آج آپ ان کا ٹیکس لگ دیکھ لیں آپ کیوں بڑا ٹیکس ان کا اس لیے بڑھا کہ انہوں نے لوگوں کو فری ہینڈ دیا. آج بھی 2-2.5% سے اوپر کا ٹیکس نہیں ہے، انٹرسٹ ریٹ بینکوں کا 2-2.5% اوپر نہیں ہے. تو لوگ ایزی پیسہ بھی لے لیتے ہیں، لگا بھی دیتے ہیں، کما بھی لیتے ہیں، اور پھر نئے کام شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. خالی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایک کام کما لیا، پیسے لیے، میں نکل گیا. جب وہ مینوفیکچر یا بلڈر پیسہ لگائے گا، کمائے گا، بنائے گا پروجیکٹ، تو لازمی فنیشنگ سے پہلے دوسرا پلاٹ وہ شروع کر رہا ہوگا، ڈگنگ کر رہا ہوگا. تو اس لیے آپ کی ریل اسٹیٹ بڑھتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر فلیکسیبلٹی دی ہوتی ہے، ایزی دیا ہوتا ہے لوگوں کو پیسہ لانا اور پیسہ کام کرنا ہے لوگوں کے اوپر، ٹیکس نہیں امپوز کیا ہوتا. اس سیکٹر کو آپ فری کیجیے اس بجٹ کے اندر، تاکہ یہ سیکٹر جب اٹھے گا تو اس سے 17-18 انڈسٹری چلیں گی، لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا. لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ یار مجھ پہ ٹیکس لگ جائے گا، مجھ پہ میں انکوائری ہو جائیں گی، یا مجھے پیسہ لانے نہیں دیا جائے گا پاکستان. آپ جو لمیٹیشن آپ نے $1 لاکھ کی رکھی ہے یا اس کو ختم کیجیے. آپ کسی کی شاید نہیں مانیے، ایک لیگل پیسہ ہے وہ اربوں میں لا رہا ہے، اس کو اوپر یہ کون سی شرائط ہیں دنیا کی یا کسی کی بھی شرائط ہے کہ وہ پیسہ لا نہیں سکتا. کتنی لوگ کمپلین کرتے ہیں ہم لیگل پیسہ لا ہی نہیں سکتے، لمیٹیشن ڈال دی پاکستان کے اندر. بھائی یہ کس نے کہہ دیا آپ کو لمیٹیشن کر دیا، اس کو لمیٹ کر دیا کہ پیسہ وہ $1 لاکھ لا سکتا ہے، $2 لاکھ نہیں لا سکتا، $3 لاکھ نہیں لا سکتا. میرے ساتھ ہوا، کمپنی پیسہ آیا، پیسہ ہولڈ ہو گیا.
ہماری کمپنی میں کس نے پیسہ بھجوایا, اس سے پرچیزنگ کرنی. تو کہ باہر سے جو آئی ٹی کے بھی جو کام کر رہے ہیں لوگ, اب تو بڑی تعداد میں لوگ آئی ٹی پہ ہی کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو سب اسپوائل کر دیا نا آپ نے. گورنمنٹ سیکٹر تو پہلے ہی تو اسپوائل تھا, اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں گنجائش کوئی نہیں تھی, اب لوگ آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں. تو اتنی پیمنٹس کے مسئلے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہماری اتنی ایکسپورٹس متاثر ہیں, اتنی لوگوں کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں, کیونکہ طریقہ کار آپ نے وضع نہیں کیا. اور جو آپ کا نظام ہے, میں کس کس کی نشاندہی دیکھیں, آپ نے انٹلیکچوئل لوگ نہیں بٹھائے ان ڈپارٹمنٹس میں جو اس کو مینیج کرتے یا جو اس کو دیکھتے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ اس کے اندر کیا ہے. کیونکہ وہ لوگ ایسے ہی آتے ہیں جیسے پولیٹیشین کی طرح آتے ہیں. آپ نے جتنے بیوروکریسی کا نظام کر دیا ہے, ان کی کوالیفیکیشن, ان کی پاسٹ, ان کی پلاننگ کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی پلاننگ دے کے, فیوچر پلاننگ دے کے چلتے تو آج ہم اگر 10 سال پہ چلتے تو کسی جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے. اس کو کہتے ہیں یار یہ سیکٹر تو ہمارا کم سے کم کلیئر ہو گیا, ہم دوسرے کو فوکس کریں. اب آپ کو چاروں طرف فوکس کرنا ہے, اور ایجیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, زیرو ایجیبلٹی آپ کے پاس. ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسے لوگ نہیں بٹھائے, نہ پیدا کیا ہم نے کہ جو جا کے اس ملک کو ایک نظام دے. کم سے کم آپ بزنس ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کرتے, مینوفیکچر کو ایکسپورٹ فوکس کرتے. آپ جو ان کی الیکٹریسٹی ہے اس پہ فوکس کرتے کہ مینوفیکچر کو الیکٹریسٹی, گیس, اس کو ایک سموتھ طریقے سے ملنی چاہیے, بیک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے ریٹ ایک ہی ہونے چاہیے. جب آپ نے ڈالر گرا دیا, اتنا بڑا انفلیشن آ گیا پاکستان کے اندر, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرسٹ بجلی کے ریٹ بڑھا دی ساتھ ساتھ. بھائی ایک تو اس کو امپورٹ کی ڈیوٹی مہنگی, اگر لوکل مینوفیکچر لوکل تو بنا رہے, لیکن جو اس کی چیزیں اس کو امپورٹ کر کے اس پہ بنا کے بیچنی ہے اس نے, تو وہ تو اس کی بائنگ مہنگی ہو گئی. اس کی جب بائنگ مہنگی ہو گئی تو اس کی کاسٹ بڑھ گئی, اس کی کاسٹ بڑھ گئی, اس کے بعد اس کا بل آ گیا, اس کے اوپر بجلی کا الیکٹریسٹی جو اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ گئی, اس کے اوپر تنخواہیں تو عوام کی وہی ہیں. تنخواہ میں کتنا امپیکٹ آیا ہے؟ اگر وہ کاسٹ بڑی, مارکیٹ پرائس تو دنیا میں وہی ہے. اگر ڈالر میں اگر $2.5 یا $2 بیچتا تھا وہ چیز, جینس یا کوئی ٹی شرٹ بیچتا تھا بچا وہ, تو مارکیٹ میں آج بھی 2 سال یا سال وغیرہ سینٹس کا فرق آئے گا, چند سینٹس کا فرق آئے گا کہ اس کی چند سینٹ پرائز بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں. بٹ یہاں اس کو $2 $2.5 کاسٹ کرے گی گھر کے اندر, تو $2.5 میں $3 میں کہاں سے وہ کمپیئر کر سکے گا سیل مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اس کا مطلب کیا کیا آپ نے, انٹرنیشنل جو ہمارے ایکسپورٹرز تھے, جو ہمارے مینوفیکچر تھے ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, ان کو اور ٹف کر دیا ہے. وہ کیا بنائیں گے, اب لازم ہے اس کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے. جب کوالٹی کمپرومائز ہوگی تو آج تو آرڈر آپ کسی کو دھوکہ دے کے بنا بھیج دیں گے, آج سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہوگا, وہ آرڈر آپ سے کینسل ہو جائے گا. وہ کون سی مارکیٹ جائے گا, وہ افریقہ مارکیٹ جائے گا, اور پھر آپ کو لوئسٹ پرائز پہ بیچے گا, اس کے بعد اس کو کیا ملے گا ریٹرن میں. تو وہ بہت سی انڈسٹری ہماری اسی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائز کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کو جو کاسٹ پڑے گی اس کو, تو جو وہ کاسٹ میں اپنی کاسٹلی چیز لے کے جائے گا, تو جو پہلے سال یا 6 مہینے پہلے وہ دے رہا تھا, اس کاسٹ میں وہ کمپیئر کرے گا اپنی میری کاسٹ کیا نکلی ہے مجھے, تو کیسے کھڑے گا. اپنی کاسٹ گرا کے کہاں سے گرائے گا, وہ لازم ہے کٹ ڈاؤن کرے گا مینوفیکچرنگ کوالٹی آف آئٹم کے اندر. جب کوالٹی میں کمپرومائز کر لے گا تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے نکل جائے گا وہ. تو جب نکل گیا مارکیٹ پہ تو دوبارہ ایک دفعہ نام چلا گیا, کٹ ڈاؤن ہو گیا, نام اس میں کارٹس لگا دی, تو دنیا واپس نہیں آتی. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کوئی دنیا آپ کی سگی ماں بیٹھی وہاں پہ. دنیا میں بہت کمپٹیشن ہے. آج ہم نے آنکھیں بند کر کے شتر مکھ کی اتنا بڑا جسم لے کے اور گدا زمین کے اندر ڈال لیں اور بولے کہ ہمیں میں جسم میں محفوظ ہوں, تو شتر مکھ نہ بنے. دنیا کو فیس کریں, دنیا بہت آگے جا رہی ہے. پاکستان آج, ہم بنگلہ دیش, افغانستان کو آج افغانستان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم افغانستان سے تھوڑے بہتر ہیں, لیکن ہم ایشیا میں کسی سے بہتر نہیں ہیں. سری لنکا ہم سے آگے چلا گیا ہے, 2-3 سال 4 سال پہلے ہم اس کو ایڈ دے رہے تھے, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارا جیسا لون نہیں ہے. بنگلہ دیش ہم سے کوئی 250-300% آگے جا چکا ہے. انڈیا کے تو ہم نیو دیکھ بھی نہیں سکتے, انڈیا کی طرف کر بھی نہیں سکتے انڈیا کو, کیونکہ اکانومی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے. کس کے ساتھ ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ. اپنی عوام کو جتنا گرائیں گے, ان کو اٹھائیں گے نہیں, سہارا نہیں دیں گے, بزنس کمیونٹی کو کا سہارا نہیں بنیں گے, تو آپ ان سے توقع کیا رکھیں گے کہ دنیا میں جا کے لڑو؟ جب آپ کو کسی مقابلے کے لیے ٹیم تیار کرنی پڑتی ہے تو ان کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, ان کو ریلیکسیشن دینی پڑتی ہے, ان کو اچھی ہیلتھ دینی پڑتی ہے, ان کو اچھا فوڈ دینا پڑتا ہے, ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. آپ حفاظت کرنے کے بجائے ان کو پائے ہر دن نیا ٹیکس, ہر دن انسیکیورٹی, ہر دن ان کو انفورس کر کے کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, فیکٹ لوگ چلے جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں ملک کا حال کیا ہے. آپ پاسپورٹ آفس کے چکر لگا لیں جا کے, کوئی جا کے ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کمیونٹی کے لوگ, کتنے کمیونٹی. مڈل کلاس آپ کی 99% ختم ہو رہی ہے. 2-4-5 سال ایسی رہا تو مڈل کلاس آپ کی ختم ہو جائے گی اس ملک سے, اور مڈل کلاس ختم ہو گئی تو یہ بیک بون ہے اس ملک کا. بیک بون ختم ہو گیا تو آپ بھول جائیں. اختلاف کروں گا, آپ نے کہا نا ختم ہو جائے گی,
ہو رہی ہے, ہو جائے گی. دیکھیں بات تو وہی نا ریاض سے, اگر نہیں بھی وہ بولے اپنے آپ کو, لیکن اگر وہ بالکل کسی طرح افورڈ نہیں کر پائے گا اور لوور کلاس کی طرح زندگی گزارے گا تو کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا, جو لوگوں کا معیار زندگی ہے وہ اس حد تک, وہ متاثر تو بہت چھوٹا لفظ ہے, اس طرح برباد کیا گیا کہ وہ موٹر سائیکل جس کے پاس ہوا کرتا تھا وہ اس سے بھی محروم ہے, جس کے ہاں 3 وقت کا کھانا اگر بن بھی جاتا تھا اب وہ 2 وقت پر ہے, اور جو پہلے ہی 2 وقت پہ تھا اب وہ 1 وقت سے بھی محروم کر دیا. تو یہ اس سے کیا سمجھا جائے؟ یاسر میں جیسے آپ نے پراپرٹی کی بات کی ہے, بڑے آرگنائز طریقے سے اس کو برباد کیا گیا تھا. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا یہاں کے میئر کراچی ہیں, وہ ایک ویب چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے یا بات کر رہے تھے, وہ اتنے بے بس مجھے نظر آئے, وہ اس حد تک کہ بس انہوں نے رونا نہیں شروع کیا, باقی سب کام انہوں نے کر میں دیا. کراچی بھی ہے, کراچی میں اتنے, ہاں یہ تو مجھے اسی مجھے دن لگتا ہے پتہ میئر یاد کراچی آیا ہے, کہ وہ میئر کراچی وہ کے میئر ہیں. کراچی صاحب جب وہ اپنے لیے ووٹ کے لیے نکلے تھے اور الیکشن کے لیے نکلے تھے, جب بھی میں نے کہیں ان کو دیکھا تھا کسی چینل, ٹی وی چینل وہاں پہ کہیں پہ. اب وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہاں ہے ویسے وہ میئر کراچی اب ہے؟ وہ صرف ٹویٹر کے اوپر ہوتے ہیں, ٹویٹر تو بند ہے آفیشیلی, اسی لیے اس پر ہیں وہ. آفیشیلی بند ہے اب تو آفیشلی بند تقریباً ہے, اسی لیے تقریباً. تو اب اس پہ ہے تو پھر وہ بھی انلیگل کام کر رہے ہیں بھائی, آفیشیلی ٹیگل اس میں ہے اب. تو بات یہ ہے کہ کس کے بس کی بات ہے. اب میں میئر کراچی کو نہیں کہہ سکتا, مجھے الزام کہہ سکتا, کیونکہ ایک انیسنٹ آدمی ہو جاتا ہے وہ جب اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ انیسنٹ ہو جاتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا, بے بس ہو جاتا ہے. اور آپ بے شک ینگ ہو, بہت انرجیٹک ہو سکتے ہو, بہت انرجیٹک ہو بھی شاید, لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ ابھی بھی نکلو, گلیوں میں نکلو, روڈوں پہ نکلو, لوگوں کو فیس کرو. اب لوگوں کی کیسے نکلیں گے؟ اب توقعات تو ہیں, انہوں نے منع کر دیا, سرنڈر کر دیا, بولا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں بولوں فیس کرو لوگوں کو بھائی. آپ لوگوں کو فیس نہیں کرو گے تو ملک کا ولی وارث کون ہوگا؟ آپ کی پارٹی صوبے میں حکومت لے کے بیٹھی ہوئی ہے, پریزیڈنسی میں بھی چلی گئی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی جانے والی ہے تو صحیح گورنمنٹ کے ساتھ وہ بھی جانے والی ہے, سیٹیں ملنے والی ہیں. آپ کی ڈیمانڈ ہے, ان کی کچھ اور ڈیمانڈ ہے, وہ چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا آپ نے ریٹرن تو دینا ہے نا, چاہے جیسے بھی حکومت میں آئے, آپ لوگ جیسے بھی نیشنل اسمبلی پہنچے, صوبائی اسمبلی پہنچے آپ, لیکن اب تو گورنمنٹ بنا لی ہے نا آپ نے. جب گورنمنٹ بنا لی ہے, آپ کے فیضی سامنے آ گئے ہیں, تو سوال تو آپ ہی سے ہوگا. پچھلے 17 سالوں سے سوال آپ سے ہی ہو رہا ہے کہ آپ نے سندھ میں کیا کیا یا فیڈرل میں کیا کر رہے ہیں. اب فیڈرل میں آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں, نہیں کر سکتے تو وہی پھر ہم لوگ روتے رہیں گے. اور قوم آپ کی توقع تو نہیں رکھتی آپ سے, لیکن پھر بھی آپ جس کے جی ہاتھ میں ہیں, میں کراچی سے کہوں گا آپ کے ہاتھ میں جو بھی کچھ تھوڑا بہت ہے, ابھی بھی کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں, کراچی کی گندگی کو دیکھ لیں تھوڑا بہت, جس کی ہم سوشل میڈیا پہ بہت سنتے تھے, یا میڈیا پہ یا پبلک بہت کہتی ہے. نکلیں باہر, کوئی بات نہیں, اگر کرنے کے لیے کچھ نہیں تو خود ہی جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائیں بھائی, کہ میرے پاس اسٹاف نہیں ہے, آج میں یہاں سے یہاں چل رہا ہوں, آج میں یہاں سے کچھ کام کر رہا ہوں, تو آپ خود ہی کھڑے ہو جائیں اس بات کو لے کے. پھر بھی جو بھی ہے انتظامی امور تو سنبھالنے پڑیں گے آپ کو, اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے آنکھ نہیں بند کر سکتے آپ. رہ گئی انٹیریئر آپ کے انٹرنل جو آپ کے مسائل ہمارے دیکھیں یاسر, ہم اس کو دیکھیں, ایک ول نہیں ہوگی نا, ابھی بھی ول نہیں ہوگی تو دنیا ہم سے بہت آگے جا چکی ہے. بالکل بالکل عوام جو ہے نا, دیکھیں وہی میں ابھی بات کرتا, مڈل کلاس کا جو حشر کر دیا نا آپ نے, وہ ختم ہو جائے گی, ختم ہو گئی ہے. آپ اس پہ سیریس لے لیں اس بات کو کہ آپ کی مڈل کلاس اس ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ہائی کلاس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ بھی, ان کے لیے یہ ملک بھی ان کے لیے کنگڈم ہے, کہیں بھی جائے وہ بھی کنگ بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ, تو ان کو تو پرابلم نہیں ہے. لیکن رہ گئی مڈل کلاس, ان کی توقع ختم ہو چکی ہے. یہاں سے میں ہم دونوں لگتا ہے مڈل کلاس سے ہی ہم لوگ, اور ہماری توقعات اس ملک سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے جو بزنس ہے یا انوائرمنٹ ہے یا سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ اس ملک میں نہیں گئے. آپ کی اسنیچنگ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, ڈکیتیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں, اور آپ کی جو وہیکل چوریاں ہیں, جو گاڑیوں کی چوریاں ہیں, وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو جب یہ سب کچھ ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو عوام بددل ہو جاتی ہے. اور بددلی میں انسان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اپنا گھر بار بیچا باچا بوچا, سامان پیک کیا اور نکل گئے باہر, کہیں کا ویزا نکل گئے باہر. کون واپس آئے گا اس ملک کے اندر؟ یہی چاہتے ہیں آپ جو عوام بچی کچھ انٹلیکچوئل لوگ ہیں, بچے کچھ بتاؤ میں آپ کو, آپ واقعات دیکھیں جتنے اگلے 15 سالوں میں اس ملک میں کیا ہوا ہے. تو یہ جو انٹلیکچوئل جو ہیں آپ کے پڑھے لکھے طبقے یا کچھ انجینئر ڈاکٹر تھوڑے سے بچے کچھ ہیں آپ کے, یہ آپ کے جاتے جا رہے ہیں. اس ملک میں, اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی 10-15 سال میں ایک اچھا سا کوئی وہاں پاس کہتے ہیں جس سے یہ اکنامسٹ جو ہے ہمارے پاس ایک کوئی ویلڈن اکنامسٹ ہے. ہمیں اپنے جو کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹری چلانے کے لیے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی باہر سے ایک امپورٹ کیا گیا بندہ. کیوں؟ انٹلیکچوئل لوگ نہیں ہیں.
آپ کے اکنامکس اچھے نہیں بچے ملک کے اندر. کیوں نہیں بچے؟ ان کو توقع نہیں اس ملک سے، اب کچھ بچا نہیں اس ملک کے اندر. وہ کیوں اپنے بچوں کا فیوچر خراب کریں گے؟ وہ کئی سیٹل کنٹری میں جائیں گے، سکون سے بیٹھیں گے، پیسفل ہوگا، بچہ جائے گا، اس کو فکر نہیں ہوگی، اس کو اپنی جاب کی فکر نہیں ہوگی، اس کو اپنی سیکورٹی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی اس کی بےزتی کر سکتا ہے، کوئی منسٹر یا کوئی فلاں بندہ اس کی بےزتی کر سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں لوگ، ان کو ڈیپینڈنٹ پالیسی بنا کے دیتے ہیں، پھر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پالیسیز اگر کوئی بنا کے بھی جاتا ہے نا تو 50 سال اس کو کھل کے نہیں دیکھتے کہ اس میں اس بندے نے کیا دی تھی بنا کے پالیسی. اس کو نہیں دیکھتے، جو اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اس پہ فوکس رکھتے ہیں کہ یہ پالیسی میں نے دی ہے، یہ چلے گا بھائی، یہ آپ اس کو بند کر دو، یہ نہیں چلے گا، یہ چلے گا. بہت ساری مثالیں بہت سے کے سب کے سامنے پڑی ہوئی ہیں ٹیبلو پہ. اچھے انٹلیکچوئل آج بھی موجود ہیں جو اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن اس ملک بدقسمتی سے یہ ملک ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ملک بس جس کے ہاتھوں میں ہے اس نے اس ملک کی پرواہ نہیں کی ہے. اب میں اس میں اس معاملے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو معاملہ دکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ چل رہے ہیں، بازو قوت سے ملک نہیں چلتے، بازو سے بازو ملا کے ملک چلتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے ملک چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا قبلہ کچھ اور عوام کا قبلہ کچھ اور. عوام توقع کرتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اچھے برے وقت کے اندر. میرا سپہ سالار بھی یہی ہے، میرا چوکیدار بھی یہی ہے، میرا ملک کا پاسبان بھی یہی ہے. تو وہاں عوام شولڈر شولڈر ملا کے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے آپ اپنے ایکشن سے دکھاتے ہیں. آپ ایکشن سے دکھاتے ہیں محبت، اخوت، پاسبانی. آج ہم بدنام کیوں ہوئے دنیا کے اندر؟ ہم بدنام اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہماری نیشنل پالیسیز ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. عوام کی پالیسی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں ہوا آج تک ہوا ہے. ہیلتھ آپ کی ہزاروں لوگ بچائے جنہیں سول میں پڑے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ بچائے. کچھ تو وہیں کھپ جاتے ہیں، 3 دن بعد 4 دن بعد لاش لگ جاتے ہیں. آپریشن کا یا ان کا علاج کا نمبر ہی نہیں آتا کیونکہ ہاسپٹلز نہیں ہیں آپ کے. انٹیریئرس کے اندر فلائی ادارے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا کون سا ادارہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. یا گورنمنٹ نے ایسے کون سے ادارے کی بنیاد رکھی جا کے کہ یا 5 سال میں 2 سال میں 6 سال میں بن جائے گا؟ نہیں، کل میں دیکھ رہا تھا یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں وہ یہ فرما رہے تھے ہاؤسنگ کا کوئی پروجیکٹ تھا، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر رہے تھے یا اس کے علاوہ بریف کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال میں بڑا حیران ہوں کہ جو روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں ہے اور دیگر چیزیں نہیں ہیں اب مکان بنانے کا. وہ چلیں بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیں. جی فرمائیے، یہ صورتحال. دیکھیے وہ پھر بڑی انٹیریئر کی ابھی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا. فوٹو شوٹ کے لیے بہت اچھا ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا. لیکن وہ بھائی اپنے کچھ اس ملک کے صوبے کے حالات کو دیکھ لیں. شہر کو دیہی علاقے میں تبدیل کر دیا، پورا شہر کراچی. دیہی علاقہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا. آپ یورپ کے امریکہ کے دیہی علاقے چلے جائیں تو وہ آپ بھول جائیں گے شہر کو. نہیں، ان سے تو مقابلہ ہے ہی نہیں نا. ابھی انٹیریئر کی آپ نے بات کی تو مجھے خیال آیا کہ انٹیریئر جو ہمارا ہو گیا ہے وہ انٹیریئر تو ہم پورا ایک ہی کہتے ہیں. اب انٹیریئر نہیں بچا ہمارا. وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے. وہاں کے لوگوں کو سہولتیں ہم سے زیادہ ہیں کہ وہ اچھی پوری فضا، صاف ستھری اور سڑکیں ان کے پاس آج بھی ہیں. کراچی شہر میں نہیں ہے آج بھی سڑکیں ہیں. کراچی شہر میں گرینری ختم کر دیا اپنے بالکل. جب ہیلتھ یعنی کہ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوگا شہر کے لیے، گرینری نہیں ہوگی، آپ کے درخت نہیں لگے ہوں گے، آپ کی گراسنگ نہیں ہوگی روڈوں کے اوپر، تو آپ کو ایک پبلک کے لیے دینے کے لیے، ہیلتھ کے لیے کیا آپ کے پاس دینے کے لیے ہے؟ اسٹریٹ کے اوپر آپ دنیا میں چلے جائیں، خوبصورت آپ کی فٹ پاتھ بنی ہوتی ہیں، گرین بیلٹ بنے ہوتے ہیں، آپ کے پلانٹس لگے ہوتے ہیں آپ کے. یہ تو خواب رہ گیا ہمارا. ہاں ہم جب پیدا ہوا تھے جب تھا ایسا، یہ ملک تھا ایسا، یہ شہر تھا ایسا. ہمیں دیکھا ایسا کہ یہ روڈوں پہ فٹ پاتھ بھی اچھی تھیں اور گرین بیلٹ بھی اچھے تھے اور درخت بھی بڑے بڑے لگے ہوتے تھے. ترقی کے نام پہ، روڈ بنانے کے نام پہ آپ کٹ ڈاؤن کرتے گئے اس روڈوں کو، ان فٹ پاتھوں کو، ان چیزوں کو. انکریجمنٹ بھی بڑھتی گئی اور وہ چیزیں آج ختم ہو گئی. اور بلڈنگ پہ بلڈنگ، ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ یہاں سے اس روڈ پہ میں نے آپ نے کمرشل دینا ہے. آپ نے ہر روڈ کو 20 فٹ کی 15 فٹ کی جو سروس لینے اس کو کمرشل کرا دیا. 15-20 فٹ کی وہاں بڑے بڑے مال بن گئے. یہاں کرفن دیکھ لو آپ، حال کرفن کا حال. ایک چھوٹی سی روڈ ہے گلف والی، 20 فٹ کی پتلی فٹ کی روڈ ہے دونوں طرف، اس پہ آپ نے مال بنا دیے بڑے بڑے، پرمیشن دے دیے. چلو خبان رومی یہ بورڈ بچن والا روڈ تھا، اس کو تھوڑا چھوڑ کر کٹ ڈاؤن کر کے تھوڑا سا اس کو روڈ کو بڑا وائڈ کرتے، وہاں دے دیتے. کلفٹن روڈ کو بھی آپ کچھ پلاننگ کرتے، وائڈ کرتے، یا ان کو بولتے پیچھے ہٹ کے بناؤ پروجیکٹ، آپ کا یہ ایریا چھوڑنا ہے آپ کو. وہ سائڈ پہ پروجیکٹ بنتے جا رہے ہیں اور روڈ شیننگ ہوتا جا رہا ہے اور ٹریفک بنتی جائیے. ساتھ میں 20, 25 یا 30 فٹ کی روڈ لے لو، سروس روڈ. اس پہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹ دے دو گے، بڑے بڑے مال دے دو گے.
ٹریفک کہاں جائے گا؟ شام کو لوگ گھر جب جانا چاہتے ہیں تو یا صبح سے گھر جب دفتر جانا چاہتے ہیں وہیں پہ ٹریفک جام ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اننیسیسری کمرشل دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا آخری منٹ میرے پاس ہے, میں چاہوں گا ایک میسج دیکھنے والے خاص طور پہ نوجوانوں کو, ان کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک میسج ضرور دیا کریں. جی کیا میسج ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ یاسر, میں نے بہت بدلی کی باتیں کی ہیں لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا امید نہ چھوڑیں, اپنی ڈیولپمنٹ کریں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو فزیکل کام کریں اور مینوفیکچرنگ میں جائیں. آج بھی 2-3 دن کا ایکسپو چلا تھا, مجھے چانس نہیں ہوا, نیو بزنس کے اوپر چلا تھا. میں لکی میں میں جا نہیں سکا وہاں پہ. نیو آئیڈیاز کے اوپر, بیسکلی نیو بزنس آئیڈیاز کے اوپر آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. چھوٹے سے چھوٹے کام اسٹارٹ کر لیں, کوئی بھی چیز جائیں, مینوفیکچرنگ پہ جائیں. جاب سے اچھا آپ سمپل سے کوئی بھی پلاسٹک آئٹم بنا لیں, ٹوائز بنا لیں, فروٹ آئٹم بنا لیں, چپس کے پیکٹ بنا لیں, کوئی ڈرنک بنا لیں, کوئی اچھے سا کوئی ایسا چاکلیٹس بنا لیں چھوٹی چھوٹی جو ہوم مینوفیکچرنگ ہو سکتی ہے. وہ کوئی ناٹ ڈیفیکلٹ. آج آپ موبائل اٹھائیں, یوٹیوب اٹھائیں, آپ کو ساری چیزیں مل سکتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ خود کی اسکل ڈیولپمنٹ لے کے آئیں, اپنے اندر اسکل پیدا کریں. آپ 20-25-50 ہزار کی نوکری سے خوش جاتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. پھر وہی اسکل آگے آپ کی بڑھتی ہے, جب لوکل میں کام کر لیتے ہیں, ایکسپرٹیز آ جاتی ہیں, جب تھوڑا ایکسپیرینس لیتے ہیں 2-4-5 سال کا, پھر آپ اس کو ایکسپورٹ بن جاتے ہیں, اپنی پہچان بناتے ہیں دنیا کے اندر. چائنا نے بھی یہی کیا. چائنا نے دنیا کی مثال کو دیکھیں کہ انہوں نے پہلے لوگ اپنی لوکل پہ انہوں نے فوکس کیا. جب لوکل انڈسٹری میں وہ آستے سے بڑھ گئے تو لوگ اپنی جب دیکھیں کہ لوکل کاسٹ اتنی کم میں چیز سستی ملتی ہے, وہاں پہ چائنا وزٹ کرتے تھے لوگ آج سے 30-35 سال پہلے, تو انہیں لوگوں نے چیزیں اپنی بنانا شروع کر دی. تو وہاں سے جب چیزیں بنا کے لوگ لے کے آئے تو اس میں چائنیز نے کیا کیا کہ وہ پہلے تو لوکل مینوفیکچر تھے خالی کے ساتھ, وہ ایکسپورٹرز بن گئے سارے. آج دنیا میں ان سے بڑا ایکسپورٹر دنیا میں کوئی نہیں ہے, نہ ان سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ پرائزنگ میں نہ کوالٹی میں. پہلے ہم کہتے ہیں چائنیز ون ٹائم یوز لائک اے ٹیشو پیپر. نو, ناؤ چائنیز آئٹمس جو ہے نا دنیا میں نمبر 1, ٹاپ نمبر 1, پرائز میں سب سے سستے اور لانگ لاسٹنگ ہو گئی چیزیں, کیونکہ انہوں نے اسے لرن کیا. بہت اچھی بات. اور لوگ چیٹ کرتے ہیں, 10 روپے کی چیز 2 روپے بنوا کے لے آتے ہیں, تو لازم ہے وہ چیٹ کر کے بنوا کے لائیں. تو اس کا قصور چائنیز نہیں ہے, اس کا قصور وہ امپورٹر ہے جس نے اس سے غلط چیز بنوائی, یہاں پہ دی اور لوگوں کو دھوکہ دیا. ٹھیک ہے. تو وہ تو نہیں کہے گا کہ میری چیز پہ کوئی وارنٹی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ وارنٹی کے بغیر ہوتی ہے چیز وہ. بالکل ٹھیک. کیونکہ اس پہ کوئی برانڈ نہیں بنائی اس نے, اس کی اس کو کوالٹی نہیں لے کے آیا مینٹین کی اس نے. وہ امپورٹر کا قصور ہے, نوٹ چائنیز برانڈ کا قصور. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنی اسکل بڑھائیں, اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں. وہی اسکل آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جائے گی اور آپ بھی دنیا میں جینے کے قابل بن جائیں گے. تھینک یو. ان شاء اللہ یہ ملک چلتا رہے گا ان شاء اللہ. بالکل. بہت شکریہ سلمان صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.